मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसके पहले बाब की 7वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। एक बहुत ही मशहूर पैसेज है जिसको हमने कई बार पढ़ा है और बहुत से लोगों को ये आयात जुबानी याद हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत गहरे रूहानी मतलब छुपे हुए हैं। जब भी हम इन पर गौर करते हैं, जब भी हम इनकी तरफ ध्यान लगाते हैं, खुदा हमें मजबूत करता है और तकवीयत देता है। आमीन। 7वीं आयत से तिलावत करेंगे और खुदा के कलाम में लिखा है, तू फकत मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। तू फकत मजबूत और निहायत दलेर हो जा कि एहतियात रखकर इस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। ये कामयाबी जिसकी बात यहां पर की जा रही है, ये कोई लिमिटेड कामयाबी नहीं है, ये रुपए पैसे की हद तक महदूद नहीं है। ये आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में कामयाबी है, ये बतौर वालिदैन आपकी कामयाबी है, ये बहसियत बेटे और बेटियां आपकी कामयाबी बन सकती है। आप एक कामयाब बेटा बन सकते हैं, आप एक कामयाब बेटी बन सकती हैं, आप एक कामयाब बीवी बन सकती हैं, आप एक कामयाब शौहर बन सकते हैं, आप एक कामयाब पास्टर बन सकते हैं, आप एक कामयाब म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप एक कामयाब टेक्नीशियन बन सकते हैं। जहां कहीं तू जाए, इसकी लिमिट एक इलाके और एक मुल्क तक भी महदूद नहीं है। आप जहां कहीं जाएंगे ये प्रोग्रेस आपके साथ ही जाएगी, ये तरक्की आपके साथ मूव करेगी। हालेलुया। ये वादा है खुदा का मेरे लिए और आपके लिए, ये प्लान है, ये मंसूबा है। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। ये आज सुबह का कलाम है आपके लिए कि खुदा का प्लान आपके लिए कसरत का प्लान है, बड़ा प्लान है। लेकिन हमने इसमें मूव कैसे करना है कि हमने शरीयत की इस किताब को थाम लेना है। मैं इस किताब की ताकत से वाकिफ हूं। 22 सालों से ये मेरी कंपेनियन है। 22 सालों से इसकी कुव्वत को मैंने इस तरह से अपनी जिंदगी में देखा है कि मेरे पास उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। इस कदर कुदरत वाली किताब है ये, इसीलिए ये दुनिया में सबसे ज्यादा छपती है, इसीलिए ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, इसीलिए ये दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानों में ट्रांसलेट हो रही है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पुरतासीर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा का कलाम बेतासीर वापस नहीं आता। ये जब निकल जाता है, ये जब मुंह से फरमा दिया जाता है, तो फिर ये अपनी तासीर लोगों तक पहुंचाता है, उनके दिलों को हिट करता है और फिर तब्दीली वकूअ पज़ीर होती है। आमीन। लिखा है, जब उन्होंने खुदा का कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। और चोट इसलिए लगी, ऐसा नहीं कि खुदा ने उनके दिल डैमेज कर दिए थे, वो सांस भी ले रहे थे, उनका दिल भी बाकायदा काम कर रहा था। उनके दिलों पे चोट लगने से मुराद ये थी कि उन्हें अपनी असल हालत का अंदाजा हो गया कि हम कहां पर खड़े हैं, और उन्होंने तौबा करना मुनासिब जाना, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हम गुनाहगार हैं। आप जब कभी इसके सामने हाजिर होंगे, हमारे दोस्त जो हमारे इर्द गिर्द बसते हैं वो हमें हमारी खामियां नहीं बताते, वो डरते हैं, वो हम पर हमारी कमजोरियां जाहिर करने से कतराते हैं और घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर मैं अपने दोस्त को उसकी ये गलती बता दूंगा तो हो सकता है उससे मेरा रिलेशन ही टूट जाए। बल्कि हम उसकी गलतियों को बड़े खूबसूरत पैराहन पहनाते हैं कि नहीं नहीं यार तू तो गलत नहीं, और नहीं नहीं बहन तेरी गलती नहीं थी। उसके सामने हम यही कहते हैं कि तू गलत नहीं था, लेकिन उससे हटके हम कहते हैं कि सब नालों काम खराब ही अन्य की था। समझ आई आपको बात? लेकिन ये दुनिया का वाहिद दोस्त है जो डरता नहीं किसी से, और ये बड़ी दलेरी से आपको आपकी खामी बताएगा। सो ये बेस्ट कंपेनियन है। बाइबल मुकद्दस को, खुदा के जिंदा कलाम को अपना दोस्त बनाएं। ये आपका दीद लिहाज नहीं करेगा, ये आपको क्लियर बताएगा कि तू कौन है। ये दोस्ती का असल हक है जो खुदा का कलाम अदा करता है। तरक्की कब होती है? जब आपको अपने फॉल्ट्स पता चल जाए। जब आपको अपने फॉल्ट्स ही नहीं पता, आप तरक्की नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ग्रो, आप बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं कि मेरे फॉल्ट्स क्या है। दौड़ने वाला जब दौड़ता है और वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर आता है, तो उसका कोच उसको ये बताता है कि तू विन कर सकता था, क्योंकि 100 मीटर की रेस के अंदर जो आगे पीछे सेकंड थर्ड होते हैं वो चंद सेकंड्स का फासला होता है। सम टाइम वो सेकंड्स के भी कई गुना कम हिस्से के अंदर फैसला होता है। एक रस्सी को टच कर जाता है और दूसरा भी उसके साथ ही आगे सर करता है, लेकिन कैमरा दिखाता है कि इसकी शर्ट पहले टच हुई है। उसका कोच उसको बताता है कि तूने स्टार्ट थोड़ा सा स्लो ले लिया था,
تو نے بیچ میں مڑ کے ادھر دیکھا تھا, تو نے بیچ میں مڑ کے ادھر دیکھا تھا. وہ جو ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تھوڑا سا فرق آیا, وہ اس لیے آیا کہ تو نے رسی سے اپنا فوکس ہٹا لیا تھا. اس کی مسٹیکس کو واچ کون کرتا ہے؟ اس کا کوچ. میری اور آپ کی مسٹیکس کو بہترین طریقے سے واچ کون کر رہا ہے؟ خدا. وہ ہمارے خواب گاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے. اسے یہ پتا ہے ہم کہاں نیگیٹو سوچ رہے ہیں, اسے پتا ہے ہم کہاں نیگیٹو پارٹ ادا کر رہے ہیں اپنی فیملی کے اندر, اپنے چرچ کے اندر, اپنے عزیزوں کے اندر, کہاں پر ہم غلطی پر جا رہے ہیں. خدا کا کلام فوری طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اپنے کلام کے کسی حصے سے فوراً وہ ہماری صورتحال ہم پر ظاہر کر دیتا ہے, عیاں کر دیتا ہے, واضح کر دیتا ہے. اس لیے آپ جب تک بائبل مقدس کو پڑھیں گے نہیں, اور اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے جس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے, بائبل مقدس کو بولنے دیں, بائبل مقدس کے ذریعے سے خود نہ بولیں. ایک بہت بڑی غلطی ہے, ہم بائبل مقدس کے حوالے یاد کر لیتے ہیں اور پھر ان کو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور بڑا کلام سناتے ہیں لوگوں, لیکن ان میں سے کسی بھی آیت کا اثر ہماری لائف پہ نہیں ہوتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام سے نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں. جب آپ بائیں مڑیں گے آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی, جب آپ رائٹ لیفٹ ہوں گے ادھر ادھر دیکھیں گے آپ کی سپیڈ کم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی اٹینشن جو ہے وہ صحیح جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ لگ جائے گی. آپ سوچیں, اپنی لائف کے اوپر غور کریں, میں اپنی لائف کے اوپر غور کرتا ہوں, وہ کتنے مقامات تھے جہاں پر ہم نے اپنی سپیڈ کو سلو کر لیا, اور کئی بار تو ہم نے یہ کیا کہ ہم دائیں مڑ ہی گئے تو کئی کلومیٹر اگے نکل. اور میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاؤں, جب آپ راستہ بھول جاتے ہیں, واپسی کا جو راستہ ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے اور واپس آتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. جو ڈرائیور حضرات یہاں بیٹھے ہیں اس چیز کو جانتے ہیں, اگر آپ غلط ٹرن لے لیں تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اگلا ٹرن واپسی کا آپ کو 2 کلومیٹر کے بعد ملتا ہے, اور پھر وہاں سے واپس آنا اور پیٹرول کا ضائع ہونا, وقت کا ضائع ہونا, وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. اگر آپ مسیحی کا سفر پڑھ چکے ہیں, جان بنین کی کتاب, اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے جب وہ اس پروانے کو جو اس کو دیا جاتا ہے کہ بوقت ضرورت یہ تیری مدد کرے گا, وہ سو جاتا ہے وہاں پر, وہ بھول جاتا ہے, وہ پروانہ ہی وہاں بھول جاتا ہے. اور جب وہ آگے جاتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے, اس کو گمان گزرتا ہے کہ وہ پروانہ کہاں گیا جو مجھے تھمایا گیا تھا, جو مجھے دیا گیا تھا. اور پھر وہ دھاڑے مارتا ہوا روتا ہے اور واپس جاتا اس جگہ پہ, اور وہاں پہ اس کو پروانہ تو مل جاتا ہے لیکن شام ہو چکی ہوتی. اور جب شام ہو چکی ہوتی ہے تو اس نے ایک ایسی جگہ پر جانا ہوتا ہے جہاں 2 شیر ہوتے ہیں, وہ شیر بندے ہوتے ہیں لیکن اندھیرے میں اسے لگتا ہے کہ کھلے ہوئے ہیں. تو پھر وہ جب اس مشکل کٹھن وقت میں سے گزر جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کاش وہ پروانہ مجھ سے کھوتا نہ, اگر وہ نہ کھوتا تو میں شیروں کے سامنے دوپہر کے وقت میں گزرتا, اور دوپہر کے وقت میں گزرتا مجھے صاف ہی نظر آ جاتا کہ ان کو تو باندھا گیا ہے, یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کئی بار ہم ان جگہوں پر اس وقت سے گزرتے ہیں جب ہمارا ڈارک ٹائم چل رہا ہوتا ہے, مشکل وقت گزر رہا ہوتا ہے, اور ڈبل آزمائش آ کے ہمیں ٹکر جاتی ہے, ہمیں آ کے پکڑ لیتی ہے, ہم مشکل میں گھر جاتے ہیں. سو دائیں بائیں مڑنا بہت ڈینجرس ہے. دائیں بائیں دیکھنا بھی بڑا خطرناک ہے, لیکن مڑ جانا تو انتہا کر دیتے ہیں, اور ہم اپنی زندگی میں یہی پریکٹس جاری رکھے ہوئے. 1 مہینہ ہم سیدھا چلتے ہیں, 4 مہینے ہم الٹے دشا میں چلے جاتے ہیں, اور پھر نقصان پر نقصان اٹھاتے ہیں. شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. یہاں پر مڈل ایج کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو 30 سے 40 سال کے درمیان ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو 50+ ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹین ایج ہے, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بچے ہیں, جو بھی بچوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں. آپ سب کے لیے خدا کا کلام اتنا ہی زیادہ اہم ہے جتنا کسی بزرگ کے لیے, جتنا کسی بچے کے لیے. ہر ایک کے لیے یہ سود مند ہے, یہ فائدہ مند ہے. سب سے بڑی چیز جو میں نے بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے اپنی زندگی میں محسوس کی وہ ہے فیصلہ سازی. اور اگر آپ اپنی زندگی کے لیے درست فیصلے لیں گے تو آپ صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھیں گے. خدا کے کلام میں رہ کر اگر آپ فیصلے کریں گے تو آپ کے فیصلے غلط نہیں ہوں گے, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن وہ فیصلے جو آپ اپنی عقل سے کریں گے, اپنی سوچ سے کریں گے, یہ سوچتے ہوئے کہ میں بڑی دانا ہوں, میں بڑا دانا ہوں, وہ فیصلے آئندہ آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے. تو ہم نے اس بک کو ایک عام بک نہیں سمجھنا, یہ خدا کا کلام ہے, اور جس قدر زیادہ آپ اپنے آپ کو اس سے انرجائز کریں گے, اس سے انرجائز کریں گے, یہ بہت عجیب و غریب کام کرے گا. میں ہمیشہ ہی بتاتا ہوں اتنی طاقت نہیں آ جائے گی کہ آپ مکہ مار کے دیوار پھاڑ دیں گے. یہ کلام آپ کو توڑتا ہے, دیواریں توڑنے کے لیے نہیں آپ کو دیا گیا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں ہم کوئی مفوق الفطرت قوت سے بھر جائیں گے, ایسی قوت آ جائے گی کہ ہم پتہ نہیں تباہی پھیر دیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ کلام تباہی پھیلانے کے لیے نہیں ہے, یہ کلام تعمیر کرنے کے لیے. یہ آپ کے ان سائڈ توڑ پھوڑ ضرور کرتا ہے, لیکن یہ تخریب کاری کا کام نہیں کرتا کہ دوسروں کو تباہ کر دے, بلکہ یہ آپ کو چینج کرتا ہے, یہ ہمیں بدل دیتا ہے.
یہ ہمیں تبدیل کر دیتا ہے اور ہمیں اثر نو نیا بنا دیتا ہے. آمین. سو اس کو اپنی بیٹرمنٹ کے لیے یوز کریں. ان کے کرداروں سے سیکھیں, اس کے جملوں کا مزہ لیں. اس کے اندر ایسی ایسی خوبصورت تحریریں ہیں جو لوگ ادب سے واقف ہیں. یہ دنیا کا بہترین ادب ہے. اس کے اندر شاعری ہے, اس کے اندر نثر ہے, اس کے اندر ڈرامہ ہے, اس کے اندر کہانیاں ہیں, اس کے اندر واقعات ہیں, اس کے اندر تاریخ ہے. اس کے اندر وہ باتیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی کہ جو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اشش کر اٹھتے ہیں. نوحہ کی کتاب پڑھیں, اس کے اندر یرمیہ نے جو نوحہ لکھا ہے, دنیا کے ادب کے اندر جتنے بھی نوحے آج تک لکھے گئے ہیں, ہمارے یہاں پہ مرثیے ہوتے ہیں, نوحے ہوتے ہیں, وہ دنیا کا سب سے بلند ترین نوحہ ہے جو اس نے اپنی قوم پہ کیا. وہ لوگ جو خدا سے نہ واقف تھے ان کا کیا بنا. ایسے ایسے جملے ہیں اس کے اندر کہ آپ پڑھ کے دنگ رہ جائیں کہ یہ شخص اپنے دل کی کیفیت کو, اپنے دل کی حالت کو کس طرح خدا کے سامنے بیان کرے, اس کے کرب کا معیار کیا ہے اور یہ کس دکھ کے ساتھ اپنی قوم کے لیے رو رہا ہے. نوحہ کو آپ پڑھیں گھر جا کے. میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے, آپ جب گھر جائیں, بہت چھوٹی سی بک ہے, یرمیہ کے بعد آئے گی نوحہ, اور اس کے اندر آپ کو وہ منظر نظر آئے گا کہ نبوکدنضر بادشاہ یہودا کے قبیلے کے بہت زیادہ لوگوں کو اسیر کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے. بہت سے لوگوں کی لاشیں کٹی پڑی ہوئی ہیں, لاشیں جلی پڑی ہوئی ہیں, بچے زندہ ہیں, مائیں مر گئی ہیں, شیر خار بچے ان کی گود کے اندر پڑے ہیں, ماں کے گلے سے خون ابل رہا ہے. وہ لوگ جو مہین کتانی کپڑے پہنتے تھے وہ راک کا ڈھیر بنے ہوئے, اور یرمیہ ان کے اندر پھر رہا ہے. جب آپ نوحہ پڑھیں گے آپ آنسو بہائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ آج ہماری قوم کا بھی اس سے کوئی فرق حال نہیں. بائبل آپ کو آپ کے دور سے ریلیٹ کر دیتی ہے. وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کس قسم کے لوگ بستے ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے, ماضی میں کیا ہو چکا ہے. یہ وہ دستاویز ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرنے والی دستاویز ہے. اس کو پکڑیں. یہ آپ کے شیلفوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے, یہ خوبصورت کپڑوں میں لپٹی ہوئی نہیں رہنی چاہیے, یہ آپ کی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے. آمین. جیسے ہم ٹچ کر رہے ہیں ایسے 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 واٹس ایپ میسج, اس کو ٹچ کریں. اس کا لمس آپ کو بلیس کرے گا, اور جب یہ آپ کو ٹچ کرے گا تو آپ بلیس ہوں گے. موبائل کو چھیڑ چھاڑ کرنے سے سارا دن آپ لگے رہیں, آپ کا ذہن تھک جائے گا, آپ کا ذہن دکھنے لگے گا, آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں گی. اور بہت سے لوگ اپنے آپ ہی سے بہت سی بیماریاں مول لے رہے ہیں اس موبائل کو اپنا دوست بنا کے. یہ خطرناک دوست ہے, اس سے بچیں, اس کے ساتھ مصروف نہ ہوں, بائبل مقدس کے ساتھ مصروف. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تب ہی آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کون سی کتاب ہے اور یہ میری زندگی میں کیا کچھ کر سکتی. میں نے آپ کو بتایا ترقی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلے, اور ترقی اس وقت تیز ترین ہو جاتی ہے جب آپ اپنی خامیوں کا ازالہ کر لیں. وہ ٹیکنیک بھی خدا آپ کو بتائے گا کہ بیٹا یہ تیری کمزوری ہے, اب یہ دور کیسے ہونی ہے. نہ صرف آپ کی کمزوری آپ پر ظاہر کی جائے گی بلکہ آپ کو بتایا جائے گا, آپ پر فضل کیا جائے گا, مدد کی جائے گی. خدا ہم پر فضل کرتا ہے, ہماری ہیلپ کرتا ہے تاکہ ہم اس کمزوری پر غالب آ سکیں. یہ بہت کمال کی چیز ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ تجھے خوب کامیابی حاصل ہوگی اور جہاں کہیں تو جائے گا تجھے کامیابی حاصل ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ صرف پاکستان کے کسی ایک شہر کے اندر ہی کامیاب ہوں گے, آپ جہاں کہیں جائے گا کامیابی آپ کے پیچھے ہوگی, کیونکہ آپ کامیابی دینے والے کے پیچھے ہیں اور اس کے کلام کو فالو کریں. یونگچو کہتا ہے مجھے آپ دنیا کے جس کسی بھی حصے کے اندر لے جائیں میں وہاں پر کامیاب ترین شخص ہوں گا, کیونکہ خدا میرے ساتھ ہی ہوگا. میں کوریا میں ہوں, میں امریکہ میں ہوں, میں پاکستان میں ہوں, نیپال, انڈیا, بھوٹان, جہاں کہیں جاؤں گا خداوند میرے ساتھ ہوگا. وہ مجھے کامیابی دیتا ہے, وہ مجھے سرفرازی عنایت کرتا ہے. تو ہم نے مضبوط ہونا ہے. ہو سکتا ہے بہت سی باتوں کو آپ اپنے دل میں لے کر آئے ہوں. کئی بار دعا بھی ہمارے لیے بس ایک روٹین بن جاتی, بوجھ بن جاتی. جب دعا ہمارے لیے بوجھ بن جائے, ہمارے بوجھ ہلکے نہ کرے بلکہ ساڈے تے بوجھ پا دے کہ سو جا پتر, سمجھو کام خراب ہے. دعا تو وہ جگہ جہاں بوجھ ہلکے ہونے ہیں, ایتھے وہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ بوجھ پہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا نہیں کر رہے, ہم کسی اور سچویشن میں گھرے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے آزادی کی ضرورت ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, آپ سے گزارش ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بائبل مقدس کو پکڑیں. یہ اس وقت مجھ سے متعارف ہوئی تھی جب میں زندگی کے تاریک ترین دور سے گزر رہا تھا. تو میری زندگی کا تاریک ترین دور تھا جب مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا. ماں باپ مر چکے تھے, کوئی دوست نہیں تھا, ناکامی تھی, پڑھائی نہیں تھی, تعلیم نہیں تھی میرے پاس, جاب نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, بیماری نے گھیرا ہوا تھا, موت میری آنکھوں کے سامنے تھی. اس وقت اس بک نے مجھے یہ بتایا کہ تو دنیا کا بہترین انسان ہے, تو خدا کی بیسٹ کریشن ہے. جس وقت شیطان میرے ذہن میں آ کے باتیں ڈال رہا تھا کہ پتر تو فضول ہے, اس وقت خدا کے کلام نے مجھے بتایا کہ تو خدا کی بیسٹ کریشن ہے. خدا نے تجھے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا. ہاللیلویہ. دین سنگز مائی سول. کیسا خوبصورت اس نے گیت لکھا ہے. میری روح پھر گاتی ہے
اپنے نجات دہندہ خداوند کے لیے کہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا خوبصورت ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بائبل مقدس کو محض ایک کتاب کے طور پر نہ پڑھیں، یہ زندگی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جب یہ آپ میں اترنا شروع ہوگی، یہ آپ کو قوت دے گی، یہ آپ کو تقویت دے گی۔ آمین۔